जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome all the parents here in the session. और आज मैं बहुत मशहूर हूँ ज़ा साहब की और सीड्स ऑफ पेरेंटिंग के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत काविश का आगाज, जिसकी दौर हाजिर में क्या हर दौर में ज़रूरत रही। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज के दौर में इस ज़रूरत के पहलू थोड़े से मुख्तलिफ हो गए, क्योंकि आज के दौर की जो ज़रूरियात हैं और जो जदीद दौर के तकाजे हैं, उनको समझते समझते पेरेंटिंग कहीं हम भूले बैठे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी काविश है और ये एक सदका जारिया है, मैं ये समझती हूँ। ये बहुत बड़ा एक कदम जो इन्होंने उठाया और इसके लिए मैं बड़ी मुबारकबाद दूंगी सबसे पहले आपको। और उसके बाद मैं इस बात से आगाज करूंगी कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द व औरत, मर्द व औरत पर लाजिम है। इससे हमें बहुत क्लियर एक विजन तो ये मिल जाती है कि इल्म जो है, जो तालीम का हसूल है, पहली बात तो ये कि आया वो लड़कियों के लिए है भी या नहीं। बहुत से घरानों में आज भी ये तसव्वुर किया जाता है कि तालीम का हसूल से मुराद सिर्फ दीनी तालीम का हसूल है। बिलीव यू मी, दीनी तालीम अगर हम ले लें तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च है वो इस दीन की बुनियाद पर की गई। दीनी तालीम और अगर आप दुनियावी तरक्की देखें तो उसको आज लिंक करने का दौर है। हम पहले तो ये समझ लें कि तालीम लाजिम और फर्ज है। जब कुछ फर्ज कर दिया जाए तो उसमें गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि फिर घरों में बिठाया जाए या पढ़ाया ना जाए। तो फिर ये तो पहली बात तो ये तय हो गई कि फर्ज है, तालीम जो है वो फर्ज है, चाहे आपका बेटा है या बेटी है। आज हमारा जो मौजू है कि बच्चियों की तालीम का मकसद क्या होना चाहिए, मकसदियत जो है वो बहुत अहम पहलू जिसकी तरफ हम आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि जो अपनी 2 बच्चियों की परवरिश करता है वो क़यामत के रोज मेरे साथ बिल्कुल इस तरह खड़ा होगा जैसे शहादत की ये उंगली इस उंगली के साथ। तो ये बड़ी खूबसूरत मिसाल जिससे उन्होंने अपनी कुर्बत दे दी उस वालिद के लिए, उन वालिदैन के लिए जो अपनी बच्चियों की परवरिश से मुराद क्या है, अब ये एक्सप्लोर करने की चीजें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादातर हमने कुरान और सुन्नत की किताबें घर में रखी, हमने कुरान को रखा, हमने किताबें तो रखी, फिर हमने उनको पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा अरबिक। और जब अरबी जुबान हमारी अपनी पहली जुबान नहीं है तो हम एक्चुअली उस जुबान को उस तरह से समझ नहीं पाए। और बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली एज वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए उन्हें कुरान की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझना है ताकि हम उनको बेहतर तरबियत दे सकें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बात कह रहे हैं कि बच्चों की जो परवरिश है, बच्चियों की स्पेशली उसके लिए कि वो रोजे हशर मेरे साथ खड़ा होगा, तो दिस मीन्स कि परवरिश से मुराद तालीम और तरबियत है। यहाँ हम तालीम को भी जरा डिफाइन करते हैं कि तालीम है क्या। अच्छा, अब हम ये लेते हैं कि जी तालीम तो ये है कि जी नंबर हासिल करें, हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, हमारी बच्चियां फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनकी पोजीशंस आए, बोर्ड में नंबर आए, बड़े बड़े बोर्ड पे उसके नाम लग जाए और हम खानदान को बताएं कि मैट्रिक के रिजल्ट में ये नंबर थे, इस तरह से। तो किसी भी दौर में तालीम का ये मतलब नहीं था। ये हमारा अलमिया है कि इस वक्त हमने बहसियत वालिदैन में ये समझते हैं कि तालीम बेसिकली क्या है कि वो तरबियत एक अलग चीज है और तालीम। तो पहली चीज, तालीम बगैर तरबियत के एक बिल्कुल मुर्दा लाश है। तो मुर्दा लाश को सिर्फ कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है, तो तालीम का तो मकसद यहीं पे फौत है। तो पहली चीज जो परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसमें तालीम और तरबियत शामिल है। तो तालीम और तरबियत, बच्चियों की तालीम और तरबियत की अफादियत इस बात से जानिए कि मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अगर आप तालीम और तरबियत अपनी बच्चियों की बेहतरीन करते हैं तो रोजे हशर आप मेरे साथ खड़े, क्या बदनसीब में होगी। दूसरे मौके पे क्या है कि जी जो 3 बच्चियों की तरबियत अच्छी करता है, परवरिश, वो जन्नती है। अब इन तमाम बातों से आगाज का मकसद ये है कि हमारे दीन ने आज से 1400 साल पहले हमें सारा लायामल दे दिया। अब तालीम को हम आजादी के जुमरे में लें तो ये हमारी हमाकत है। हमारे यहाँ
دیکھیں میں دو اس وقت پہلو اٹھاؤں گی. ایک پہلو ہے دین کا اور دوسرا ہے معاشرے کا. بہت سی چیزوں کی دین اجازت دیتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا. بحیثیت والدین یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے, چوائس ہماری ہے کہ ہم نے معاشرے کو سلیکٹ کرنا ہے یا دین کو کرنا ہے. اب ہمارے آپ اپنے ملک کی مثال لیجئے, 52% فیمیلز ہیں اس میں, مطلب آدھی آبادی سے زیادہ خواتین موجود. اب اس میں ہم معاشرے کی آنکھ کی طرف آتے ہیں, جو ہم سوشل آئی کی بات کرتے ہیں, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کو زیادہ پڑھا لکھا کے اس نے چولہا ہی تو سنبھالنا ہے, اس کا مقصد تو شاید یہ ہے. میٹرک ایف شادی کے لیے بہت ہے, اس سے آگے پڑھانے کی ضرورت ہے. تو شادی کے موقع پہ تعلیم و تربیت کا حصہ ہے کہ جب بار بار ٹرے سے جا کے ایک بچیوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس رشتے کے حوالے سے جی تشریف لائیے اور آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں ہماری معاشرتی, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تعلیم کا یہ مقصد جو ہے, اب میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک بڑی کمال جو ہے وہ یہاں پہ ایک سینگ کو کوٹ کروں گی, اس کو میں بلکہ ان کوٹ کرتی ہوں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو دین اب تک ہم تک پہنچا ہے وہ خلفائے راشدین کا دین نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے. اس میں ہر دور میں نسل در نسل ثقافت آتی گئی اور نسل در نسل ہمارے پاس کلچر کا رنگ, اس کا رنگ دین پہ چڑھ گیا. میں ایکچولی کلچر ہمیں نہیں رہی, وہ چیزیں اٹھا لی جن کا تعلق براہ راست ہمارے رہن سہن سے نہیں تھا. ان کی بہت سے اچھے پہلو تھے, ان کے ایسے پہلو بھی تھے جن میں بڑی اچھی ایتھکس بھی تھی. انفارچونیٹلی کچھ ہماری جو ایسپیکٹس ہم نے ایسے اٹھا لی, تو وہاں آ کے ہمارا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جب ہمارا مقصد معاشرے اور ملٹائی کلچرل وہ ایسپیکٹ ہم اٹھا لیں جس کا ڈائریکٹلی تعلق اصل گرومنگ, اصل ایتھکس. آپ اگر اس سے ہی اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. بچی کی پیدائش کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں اس وقت وہ نرس, وہ آیا مبارکیں کس سے زیادہ وصول کرتی ہے, بیٹے کی پیدائش پہ یا بیٹی کی پیدائش پہ. آپ وہاں سے اندازہ لگائیے ایک عورت کو جو بیٹا پیدا کرتی ہے, جو بیٹی پیدا کرتی ہے, اس کی مینٹل جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ کون زیادہ خوش ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں جب گھر میں آتے ہیں تو بچیوں کی, ہمارے ہاں جو یہ معاشرے کی ساری پیداوار ہے, یہ ایک سوشل آئے نہیں یہ سب کیا. بچیوں کی تعلیم کا اصل مقصد ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہے. وہی ہے جو اس سے آغاز کیا ہم نے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعلیم و تربیت بیسکلی ہمارے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری آرمی سے ایڈریس, ماشاءاللہ پوری آرمی سے ایڈریس, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے تجارت کر رہی. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت گھر کی جو چار دیواری ہے وہی صرف عورت کے لیے کہا گیا. عورت اپنے گھر کو بہترین طریقے سے بندے غلط نہ کی ابتسام والی گل نہیں آندی دل اچھی قوم بنتی جا رہی ہے, انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے. میں کوئی میڈیا سے پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک میوٹ کر دیں. جی میم آپ کریں. جی تو بات میں تعلیم کے مقصد کی اس پہ آئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری آرمی سے ایڈریس کرتی تھی, حضرت خدیجہ جو تجارت کرتی تھی اس دور میں. تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ہاں ایک عورت بحیثیت ماں جب اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ اپنے خاوند کو بھی اس چیز میں ملائے کہ وہ بچوں میں کمپیریزن اس طرح نہ کرے جس پہ حقوق کی بات ہو. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی معاشرے میں عورتوں کے فرائض ہمیں یاد ہیں لیکن ان کے حقوق بہت زیادہ یاد نہیں ہے. سورہ نساء ایک پوری سورت قرآن کی اللہ تعالیٰ
عورت کے نام کرتا ہے. کتنی بڑی یہ میں کہتی ہوں آنر کی بات ہے کہ قرآن کے اندر ایک پورا چیپٹر اس تعلیم و تربیت میں کہیں کریکولم میں اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے دوران گھروں کی انفارمل ایجوکیشن اور اسکولوں کالجز کی فارمل ایجوکیشن کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے. سورہ نساء آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, بچیوں کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے اندر کتنی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اسلام میں کتنی جگہ دی ہے. مغرب کی عورت تو ابھی پچھلے دنوں فیمنزم آپ دیکھیں کچھ سال پرانا عورت اپنے حقوق کے لیے لڑتی آزاد ہوئی ہے, وہ تو ابھی چند سال پیچھے فیمنسٹ ایک پوری آپ دیکھیں ان کی ویو ہے, فرسٹ ویو, سیکنڈ, تھرڈ, اگر آپ تجزیہ کریں ہسٹری کا اور آپ اپنی ہسٹری دیکھیے تو اسلام تو پہلے دن سے امپاور ہے عورت. سو دس از واٹ the purpose of education should be کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے دین نے آپ کو کتنی چوائس, کتنی فریڈم. یہاں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ عورت کی رضا اس میں شامل ہے کہ جب اس کی شادی کی جائے تو اس سے پوچھا جائے, اس کی رضا جو ہے وہ اس میں بھی اس کی رضامندی ضروری ہے. تو ہم نے لیکن معاشرے کا پہلو پھر کوئی اور ہے. تو والدین کو اگر آپ چاچے مامے پھوپھے تائے جو وٹ ایور رشتے داروں کو سنیں گے تو آپ بچیوں کی تربیت نہیں کر سکیں گے. میں اپنی مثال دیتی ہوں, میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ہم 2 بہنیں تھیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا. ان 2 بیٹیوں کی پرورش انہوں نے بالکل اس طرح کی, ہمیں آج تک محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا بھائی نہیں, اور ہمیں بالکل بیٹوں کی طرح پالا. ہر موقع پہ چوائس تھی اور کہا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا, ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. That's up to you, آپ کرنا چاہتے ہو دیکھ لو. میرے اکثر آپ کو والدین کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے چلی ہے بچی, یہ تو اس لائن کی تعلیم میں خاندان میں کوئی بچی نہیں ہے. آپ اپنی بچی کو کس لے جائیں تو وہاں پہ آ کے یہ بات کہوں کہ میں بھی انہی میں سے ایک, مطلب میڈیا پہ بھی آئی, 18,000 ٹیچرز کو پاکستانی فیمیل ٹیچر ٹرینر جو ہے مجھے ایوارڈ کیا گیا. آئی ایم اے رائٹر ایز ویل. اتنی ساری جو چیزیں میں نے کی اس کے پیچھے کیا تھا, کیونکہ میرے والدین نے مجھ پہ ایک اعتماد کیا تھا. تو اگر تربیت پوری ہو, یہ بڑا اہم میں جملہ بتا رہی ہوں, تربیت پوری ہے تو اعتماد پورا ہے. کہیں نہ کہیں تربیت پوری نہیں ہے تو اعتماد میں کمی ہے. جب آپ پوری اپنی تربیت کر دیتے ہیں, آپ اپنی ویلیوز بچیوں کو دے دیتے ہیں, تعلیم و تربیت کا مقصد ہی اقتدار پر رکھتے ہیں. ہماری دینی اقدار یہ ہیں, ہماری خاندانی اقدار بھی یہ ہے. میں اپنی بہت ینگ ایج میں برٹش کے ساتھ پڑھا اور اس وقت یہ چیز بہت معیوب سمجھی گئی بھی. بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ بیٹی کو وہاں بھیج رہے ہیں, دیکھیں وہاں پہ گورے پڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. اور وہ ٹرسٹ کیوں تھا, پیچھے تربیت میں. جیسے ہی تربیت مضبوط ہوگی اعتماد مضبوط ہو جائے گا. ہاں, جہاں تربیت میں ہم کمی کر دیں وہاں پہ ہمیں اعتماد میں کمی آتی چلی جائے گی. گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس میں تعلیم و تربیت ایک انفارمل ایجوکیشن میں اس کو کہتی ہوں, وہ انفارمل ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈگریاں نہیں لی تھی, اور ڈگریوں کا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے, جو سیدھی بات ہے. ڈگریاں آپ لیں وہ ایک الگ ہے, لیکن اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ سکلز کے بغیر گزارا نہیں, تو بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں سب سے اہم بات ہے کہ ان کو ہنر دیں. ایسی بہت سی بچیاں جن کو شادی کے بعد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اگر ان کے پاس ہنر ہو تو تعلیم کے ساتھ ہنر کے ساتھ وہ اپنے معاش کو بھی دیکھ سکتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی بہت اچھا لے کے چل سکتی ہیں. بہت سی ینگ وڈوز, بہت سی بیوہ ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پہ ان کے پاس کچھ بھی لا عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری تعلیم کا مقصد صرف رشتہ اور شادی ہے. تو جن جن گھرانوں میں اچھے رشتے اور اچھی شادیاں, اور پھر اچھے رشتے کا معیار ہمارا انفارچونیٹلی پیسہ, کہ لڑکا اچھا کماتا ہو تو اس کے بعد بھی آپ اس کی تعلیم و تربیت میں آپ خود رکاوٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ آدھی جو زندگی آپ کے پاس گزاری سو گزاری, آگے کی زندگی کے پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ نے اس کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر دیا جس کا معیار صرف پیسہ ہے. تو آنے والی زندگی کے لیے تعلیم و تربیت میں اس کے معیارات وہ, کیونکہ میں آج بھی یہ بات, میں ابھی بھی کوئی چھوٹی سی بات بھی ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کے کانسنٹ کے بغیر نہیں کرتی, یہ میں دین کہتا ہے کہ میاں کی رضامندی ضروری. تو آپ جب بیوی آتے ہیں تو آپ کا جو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یو ہیو ٹو آسک دا پرمیشن.
تو کیا آپ نے بہترین اس کے لیے جو ہے اس میں سلیکشن آف اسپاؤس جو ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور اس میں اس کی رضامندی میٹر کرتی ہے. پھر جو مائیں ہیں وہ موسٹلی میں یہ سمجھتی ہوں بیٹوں کی بڑی بات ہے, بیٹے نو ڈاؤٹ بڑے خوبصورت بڑی پیاری چیز اللہ کی رب کی دین ہے, لیکن ان میں ایک خاص لذت بھی ہے اس رشتے میں ماں بیٹے کی. لیکن کہیں نہ کہیں اس کمپیریزن کو روکیے, رائٹس دونوں کے برابر ہیں. کہیں نہ کہیں ہم پیدا ہوتے ہی رنگوں کا فرق کرتے ہیں, اس کو نیلا بناؤ, اس کو پنک, یہ چیزیں ضروری نہیں ہے, یہ کرنا کہیں بھی نہیں لکھا. پھر ہم ہر لحاظ سے فرق کر رہے ہوتے ہیں. بیٹے کو کچھ لوگ بڑے اعلیٰ اسکول میں, کیونکہ اس نے تو بڑا یہ کرنا ہے, بیٹی کو بس ٹھیک ہے ادھر قریب کوئی ایسا اسکول جہاں تعلیم بس ٹھیک ہے, فیس نہ ہو, یہ وہاں ڈال دیتے ہیں. یہ جو کمپیریزنس ہیں, پھر ان کے رائٹس کے اوپر کمپیریزن, چھوٹے چھوٹے زندگی گزارنے اس کے اندر, اس میں بڑے کانشیسلی دیکھیں, کیونکہ ایجوکیٹڈ گرلز لیڈس ٹوورڈز ایجوکیٹڈ نیشن. ایک عورت کو پڑھانے کا مطلب پوری قوم کو سدھانا ہے. ایک مرد ایک انڈیویجول ہے اور اسی عورت نے پھر بندوں کی تربیت کر دینی ہے, بیٹوں کی. جب وہ اچھی تربیت کر لے, میں سلوٹ کرتی ہوں ایسی ماؤں کو جو اپنے بیٹوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جن کو ہم پانی کا گلاس بھی نہیں لیتے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں, وہ والی بات. نبی پاک ساتھ میں ان کے جو ازواج مطہرات تھی ان کے ساتھ مل کے خود کھانا بھی بنا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں, اور اپنے پھر مبلغ دیکھیں کیسے کمال مبلغ, آؤٹ سائڈ فیلڈ ورک دیکھیں, انڈور کام دیکھیں. دس از واٹ از دا بیلنس پرسنالٹی آف دا میل چائلڈ, جو ایک عورت نے پیدا بھی کرنا ہے اور اس کو گروم بھی کرنا ہے. تو یہ تعلیم و تربیت کا مقصد کہیں. انفارچونیٹلی نہ ایسا کوئی کریکولم ہے, نہ ایسی کتابیں ہیں, نہ ہمارے گھروں میں یہ تعلیم رہی, نہ ہم ایک سورہ نساء کو آپ پڑھیں, آپ دیکھیں وراثت کا کتنا خوبصورت, اتنی کلیئر تقسیم ہے, اور اللہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں آخر جو آیت ہے وہ اس پہ 19 سے 21 کی آیت کو آپ دیکھ لیں, پھر آپ آخری آیات کو دیکھ لیں سورہ نساء کی, اتنا کلیئر رب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھٹک نہ جاؤ. اس لیے میں ایک ایک بات ٹرانسپیرنسی سے بتا رہا ہوں. دس شوڈ بی دا پارٹ آف کریکولم, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے تعلیم کا. یہاں تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے اور ماں باپ زندہ نہیں ہے اور اس کی بہن ہے, تو اس کو وراثت کا آدھا حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا. اتنا اسلام ریگارڈ دیتا ہے عورت کو. ہمارے یہاں جائیداد کے اوپر عورتوں کو بولنے نہیں دیا جاتا, وہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ان کو حصہ. ایک ہمارے اپنے بہت عزیز جاننے والے, انہوں نے یہ بڑے سالوں بعد جب پڑھا تو وہ گئے, باپ کی بڑے عرصہ ہو گیا, جب وہ گئے اور انہوں نے بھائیوں کو جا جا کے کہا, 4 بھائی تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے, میں نے تو اب پڑھائی تو بڑا ظلم ہوا ہے, ہمیں دونوں بہنوں کا حصہ دینا ہے. تو وہ چاروں کے چاروں بھائی جو باقی تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ یہ کہاں سے تم اصول لے آئے ہو, ہم کو اس میں شیئرنگ نہیں کریں گے. تو ہمارے ہاں یہ معیوب سمجھا, لیکن یہ اسلام دین کہہ رہا ہے. سورہ نساء کو پڑھیے, ایک ایک آیت آپ کو کھل کے یہ بات بتا رہی ہے. اگین ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں, پھر میں اس پہ آؤں گی کہ کس بھی حالات میں ہم اس کو, میں وائنڈ اپ کر لوں. جی میرا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھا کہ اگر ہم 1-2 کوشچن لے لیتے, کیونکہ 5 منٹ ہیں ابھی, تو اگر کچھ پارٹیسپینٹ کے کوشچن ہوں اور ریٹن فارم میں جی چیٹ میں بھیجیں, تو بھی پہلے 3 کوشچن ہوں گے تو جی بالکل لے لیتے ہیں سوال. جی ٹھیک, جی میں سوال کے لیے ویٹ کر رہی ہوں. یہ اس میں بیسک کوشچن آنے تک آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میں کہتی ہوں میں پارٹیسپینٹ بس بتا دیتی ہوں تاکہ وہ کوشچن اپنا رائٹ کریں. جی بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اس میں ماں کا بڑا رول ہے بچیوں کی تربیت میں, باپ کا تو ہے ہی, کیونکہ جتنی اسٹرانگ بیٹیاں میں نے دیکھی ہیں جو بہت آگے تک آئیں تعلیم کے میدان میں اپنی, آپ دیکھیں عرفہ کریم کو دیکھیے, ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. فاطمہ جناح سے لے کے عرفہ کریم تک اب تک ہمارے پاس بہترین مثالیں موجود ہیں. مریم مختار کو دیکھیے, ایک پائلٹ, جیٹ پائلٹ, اور ہم شہید مریم مختار. ہم اگر دیکھتے جائیں یہ ساری مثالیں, تو ان میں ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. جب تک کوئی اسکولوں میں کالجز میں کریکولم ڈیزائن ہوتے ہیں وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن ہمارے اساتذہ اور ہمارے ٹیچر مل کے یہ تمام ایسی کئی عرفہ کریم پیدا کر سکتے ہیں, ایسی کئی مریم مختار پیدا کر سکتے ہیں, ایسی کئی فاطمہ جناح پیدا کر سکتے ہیں. اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے.
صرف اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ان بچیوں کو ہمیں ضرورت ہے, ان کو گائیڈنس چاہیے آپ کی, تاکہ ہم ان کو بہترین راستے پہ لا کے اور بہترین قوم کے لیے, ڈیفینیٹلی ان سے ہی بہترین قوم پیدا ہونی ہے, تو اس کے لیے تیار کر سکیں. اور میں باپ کا رول بار بار جیسے کہہ رہی ہوں کہ فادرز آر دا ریئل اسٹرینتھ. میری پیچھے تمام اسٹرگل میں میرے باپ کا بہت رول ہے جو میں یہاں تک پہنچی, پھر میرے ہسبینڈ کا. تو وداؤٹ میل سپورٹ, وداؤٹ فادر کی کنٹریبیوشن کے بیٹیاں کامیاب نہیں ہو سکتی. جی سر, یہ ہینڈ ریز کر رہے ہیں لوگ, اگر آپ سوال ان کے اوپن کر دیں. جی ہینڈ ریز ہوا ہے جو کچھ لوگوں نے کیے ہیں. جی جی السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. جی میم میرا کوشچن تو نہیں ہے, بٹ آئی ہیو اے سجیشن. جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ اس میں کچھ گھروں میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایز اے سوسائٹی جو ہے نا, کریکولم کی بھی آپ نے بات کی. میں الحمدللہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ رن کر رہا ہوں, تو وہاں پہ رسپیکٹ کے حوالے سے ہم کافی حد تک گائیڈ کرتے ہیں, کافی حد تک نا, چاہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہو یا فیمیلز کی رسپیکٹ کے حوالے سے ہو. باقاعدگی طور پہ ہمارا فرائیڈے کو سیشن ہوتا ہے اس کے اوپر. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی نہیں سپورٹ کرتی اس چیز کو اصل میں, تو بہتر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی صحیح. اچھا, میں نے آپ کو دو راستے شروع میں اسی لیے بتائے تھے کہ ایک معاشرے کا راستہ ہے سوسائٹی کا, اور ایک دین کا راستہ. ہمارا معاشرہ اس وقت, ایک بڑا ہی ورڈ تو سخت ہے لیکن میں یوز کروں گی اس کو, کہ ایک کرپشن آ گئی. دین کی اصل روح اس میں نہیں رہی. کرپشن کہاں سے آئی؟ بہت سے کلچرز کی غلط چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے. میں ان کلچرز کو بھی بلیم نہیں کروں گی, بڑے بڑے خوبصورت کلچر ہیں ہر ملک کے, لیکن ہم جن لوگوں کے ساتھ رہے ہم نے کچھ وہاں کے کلچر سے چیزیں اٹھا لی. تو جو اگر آپ معاشرے کو, یہ وہ بات ہے نا, کیا کہیں گے لوگ, آپ بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں کو سوچیں. میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے بچیوں کے لیے, تو پہلی بات وہ کہتے ہیں, دیکھیں جی ان کا چاچا نہیں مانتا, فلانا ماما تو کہتے ہیں میں اس کو ایسے کر دوں گا, یہ کالج داخلہ تو لے. میں نے کہا یا تو پھر آپ ان سب کو سن لیں یا اس کا فیوچر دین کی روشنی میں دیکھیں. دو ہی پہلو ہیں. تو جو آپ کو بہتر پہلو, تو جی ہمیں تو بہتر یہی لگتا ہے کہ جو دین بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں اس کا فیوچر اس میں نظر آ رہا ہے, تو میں نے کہا گو اہیڈ, یہی لوگ کل کو آپ کو مانیں گے. تو آرڈر اس کی آپ کے ریزلٹس پازیٹیوٹی معاشرے کے اندر نظر آئے گی تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے. اچھی چیز وقت لیتی ہے, کیونکہ نیا کام آپ کریں تو اس کے اندر وہ وقت لگتا ہے, پھر لوگ مانتے ہیں آپ کو, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی شاید غلط تھے, یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے اور یہ بہت اچھے راستے پہ نکل پڑے. ایسے کئی پیرنٹس سے بات ہیں تو بچیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو میری یہی بات ہوتی ہے ان سے کہ ابھی میرے پاس ایک بڑی کمال مثال ہے. ایک نے ایم فل کیا لاہور سے آ کے, شی از لیونگ ٹو اے ولیج, ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہی ہے, مٹی کا گھر ہے, بتی بجلی بھی نہیں ہے وہاں پہ, لالٹین کی روشنی میں پڑھتی ہے, ماسٹرز کیا ہے, ایم فل کیا ہے, لائف کوچ بنی, کر رہی ہے ہمارے ساتھ کر رہی ہے, اور خود وہ اسی مٹی کے گھر میں رہ رہی ہے. اور جب وہ پڑھنے جاتی تھی تو اس کی ماں ساتھ میں درانتی دے کے اس کو بھیجتی تھی اور کہتی تھی اس کے چاچاؤں کو اور ادھر ادھر کہ جی یہ فصلیں کاٹنے جا رہی ہے, پڑھنے نہیں جا رہی, فصلیں کاٹنے جا رہی ہے. وہ اس کو تعلیم دلا رہی تھی, وہ ماں. اور پھر وہ بچی آج ماشاءاللہ اس پورے گاؤں کو وہ پروجیکٹ بیس لرننگ کرا رہی ہے. میں اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں, وہ مجھے ڈیلی چیزیں بھیج رہی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف ہر کہ آج بھی مٹی کا گھر ہے, لالٹین سے کام ہو رہا ہے, لیکن پورے گاؤں کے لیے وہ بچی ایک مثال بن. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ نہیں مانتے تھے, وہ درانتی دے کے انہوں نے اسی لیے بھیجا, اس وقت کو کور کرنے کے لیے. ماں کی عقل مندی دیکھی, لیکن وہ جاتی پڑھنے تھی. اور آج وہ لائف کوچ بھی ہے, آج وہ ٹرینر بھی ہے, وہ ایم فل بھی کر چکی ہے, وہ پورے گاؤں میں, وہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر بھی بن گئی ہے, اور وہ پورے گاؤں کے لیے ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے. مثالیں موجود ہیں جی, میرے اپنے خاندان میں مثالیں موجود ہیں. میری نانی جان کی بالکل ایسی ہی مثال ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آج معاشرہ نہیں مانتا, تو وہ تو گھر کی کنڈیاں کھٹکا کے کہتی تھی نکلے نکلے میرے ساتھ تعلیم لینے چلی. چھوٹے سے گاؤں, معین الدین پور سیدہ گجرات میں گاؤں,
वहां पे उन्होंने कहना कि चले चल, लोगों ने इस पे करना आर्ग्यू, उन्हें कहना बंदे चले जाएंगे फिर हम बच्चों को भेजेंगे, वो मना करती है, वो कह रहे ठीक है 2 घंटे के लिए भेज दो। वो स्कूल बनाया, वो स्कूल, उसमें उन्होंने इतना काम किया, गवर्नमेंट ने वो स्कूल लिया, लाखों बच्चियां वो वहां से पढ़ चुकी हैं, वो हेड मिस्ट्रेस बन गई मेरी नानी जान, वो पोइटिस थी, उन्होंने टीचर्स के राइट्स के लिए काम किया, प्रिंट मीडिया में लिखा, उनको गवर्नमेंट ने अवार्ड किया। तो वक्त आता है जी, ये मिसाल मेरे ख्याल से आपको बताएगी, वक्त आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा। थैंक यू मैम, जी आपका सेशन जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू रही, अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपकी जी जज़ाकल्लाह, सब सामीन का सुनने का शुक्रिया जी। थैंक यू मैम।